अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे वाला और आला ऐवान का आज इलेक्शन चलता है पूरे दिन, और आज इलेक्शन का डे था और सारे ही लोग बड़े ज्यादा मुतहर्रिक थे। बहुत हैपनिंग डे था, आज ही नहीं बल्कि 2 दिन से जो हैपनिंग्स हमारे सामने आ रही थी, कभी मुबैना ऑडियो कॉल्स, वीडियोस, कभी मैसेजेस तक सामने आ गए, और वो सारा खेल जो कि अवाम तक शायद नहीं इससे पहले कभी मालूम था मेरे सहाफती करियर में, आज हमें ये अंदाजा हुआ और शायद लोगों को भी पता चल गया कि किस तरह से यहाँ पर वोट खरीदे जाते हैं, लोग बेचे जाते हैं, किस तरह से यहाँ पर बार्गेनिंग होती है, डील्स बनती हैं। वो सारी चीजें जो शायद अवाम की दस्तरस में नहीं थी, वो अब लोगों को पता चल गई आज की जी, किस तरह से ये सारा गेम प्लान किया जाता है और सेनेट के इलेक्शंस होते किस तरह से हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कहीं किसी को वोट कास्ट करने नहीं दिया, तो किसी का जो बैलेट पेपर था वो जाया हो गया, कहीं किसी को रोक दिया गया, कहीं अलल ऐलान लोगों ने कहा कि हम अपने लोगों को वोट नहीं देंगे, कहीं नाराजियां थी, कहीं दूरियां थी, कहीं कुछ लोग मान भी गए, लेकिन कुछ लोग मनाने में ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचेस से लोग नाला भी रहे, और वो मुमकिन भी नहीं कर सके कि जी लोगों को अपने साथ मिला सके। तो ये सारी हैपनिंग्स आज के दिन रही, इसी पे हम बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है आज एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर राब्ता कमेटी के अहम रुकन और वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि हो क्या रहा है आज। अमीन भाई, ये बताइए सबसे पहले तो कि हम ये देख रहे थे कि आज पूरा दिन बड़ी हैपनिंग रही, खास तौर पे कि जी वोट किसको कौन देगा, और खास तौर पे एमकेएम के हवाले से मैं सबसे पहले अगर पूछ लूं तो ये कहा जा रहा था 2 दिन से कि जी एमकेएम जो है वो विकेट के इधर भी खेल रही है, उधर भी खेल रही है, हुकूमती इत्तेहादी है, लेकिन पीपल्स पार्टी आपके पास फिर आई। और हमेशा की तरह हमने देखा जो सियासत में रहा है रंग, कि जब कोई मसला आता है या जब कोई प्रॉब्लम होता है तो पीपल्स पार्टी एंड टाइम पे आपके पास आती है आपके सपोर्ट के लिए। लेकिन जहां मसाइल की बात आती है, शहरी इलाकों के जहां इश्यूज के ऊपर जब बात करने की बात होती है या लेजिस्लेशन के ऊपर बात होती है, तो वो सुनवाई नजर नहीं आती। वो आपको इख्तलाफात हैं, वो रिजर्वेशंस हैं जो कि हमें हमेशा से नजर आए हैं। अब आज जो इलेक्शन हुआ है, किसको वोट डाला है एमकेएम पाकिस्तान ने? क्योंकि फैसल सफजाई साहब के स्टेटमेंट से और आप लोग के स्टेटमेंट से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा था मामला। देखिए, 22 अगस्त 2016 के बाद एक डिफरेंट एमकेएम पाकिस्तान है, और उसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि एमकेएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी बाहमी मशावरत करती है और पाकिस्तान में रहकर ही अपना फैसला करती है। और राब्ता कमेटी ने क्या फैसला किया? राब्ता कमेटी ने फैसला किया कि पीपल्स पार्टी के जब बहादुराबाद के दौरे पर आया, उसके बाद फैसला किया कि जी हम असूली सियासत करेंगे और जमहूरी रवायत को कायम दायम रखने के लिए हमने क्या फैसला किया कि यह वफाकी हुकूमत के साथ जो हमारा माहिदा है, 9 रुकनी माहिदा है, उसके साथ खड़े रहेंगे। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने गालिबन 2 दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग भी की और हमने वादा तौर पर ऐलान किया कि एमकेएम पाकिस्तान वफाक में जिसे कहते हैं कि पीटीआई के साथ खड़ी हुई और पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट देगी। और फिर सिंध के साथ क्या फैसला हुआ? सिंध में जो एक मुतहदा अपोजिशन है, जिसके अंदर एमकेएम है, पीटीआई है, जीडी है, इनके मुत्तफिका उम्मीदवार नामजद किए गए। और यकीनन हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि सिंध के अंदर जो हमारी अलायंस बनी है, जो कंबाइंड अपोजिशन बनी है, इंशाअल्लाह ताला फैसल सरजवारी और हमारी खातून रकुन है जो खवातीन के सिर पे लड़ रही हैं, खालिदा तैयबा जी, बिल्कुल कामयाब होंगे। इसी तरह पीटीआई के उम्मीदवार भी कामयाब होंगे और जीडीए के उम्मीदवार भी कामयाब होगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो अपना एक तर्रा इम्तियाज रहा है। क्या रहा है कि हमेशा वो जिसे कहते हैं काम खुद नहीं करते। अगर हम कराची को देखते हैं, हैदराबाद को देखते हैं, मीरपुर खास को देखते हैं, तो इसको तो खंडरात में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन चूंकि एमकेएम पाकिस्तान एक सियासी पार्टी है, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का वफ्द आया, हमने उन्हें अपने बहादुराबाद के मरकज पे खुश आमदीद कहा, उनको इज्जत एहतराम के साथ उन्हें बैठाया गया, उन्हें बेहतरीन किस्म का खाना खिलाया गया। लेकिन फैसला वही हुआ जब राब्ता कमेटी ने अक्सरियत के साथ किया। पीपल्स पार्टी एक चूंकि मादी देखते हुए कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम कभी भी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, एमकेएम क्या, एमकेएम अपने कारकुनान, अपने वोटर, अपने सपोर्टर की सोच के साथ आगे बढ़ती है और ये इसकी हमेशा कामयाबी की जमानत रही है। तो हम इस बात की आज उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सिंध के अंदर भी जो कंबाइंड अपोजिशन है, पीटीआई, एमकेएम एंड जीडी, वो और वफाक में इंशाअल्लाह ताला जो एमकेएम ने जिसको सपोर्ट किया है, यानी पीटीआई के कैंडिडेट को, इंशाअल्लाह ताला वाज़ा मार्जिन से कामयाबी हासिल करेंगे।
اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں رات کو جو مبینہ آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آ گئی ہیں، جس میں ایک صوبائی وزیر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے سے بات کر رہے ہیں اور گیلانی صاحب کے تھرو، یعنی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے تھرو وہ ڈیل ہو رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب سپریم کورٹ میں یہ اس پٹیشن کے حوالے سے اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی الیکشن کی سینٹ کے، تو اس وقت جو مکالمہ چلا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے اور اٹارنی جنرل اور چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل کے درمیان، ہم نے وہاں دیکھا کہ اس بات پہ طے ہوئی تھی بات کہ جی آئین کے تحت اگر کوئی اپنی پارٹی کے علاوہ دوسری پارٹی کو ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے اور اس کے ثبوت نہیں ملتے کہ اس نے پیسے لیے اس کے لیے، تو ٹھیک ہے، وہ ضمیر کا سودا ہو گیا. لیکن اگر اس کے ثبوت سامنے آ جائیں، شواہد مل جائیں کہ جی پیسے دیے گئے ہیں یا لین دین ہوئی ہے پیسوں کی، تو پھر اس کے بعد تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں رات سے جب یہ ساری چیزیں آئی ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں تھیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی کو دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ زور زبردستی کی بنیاد پر اور پیسے کی بنیاد پر امیدواروں کو خریدتی چلی آئی ہے. اب امیدواروں سے مراد ہے کہ ممبران کو خریدتی چلی آئی ہے. 2018 کا اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس غالباً 88 ایم پی اے تھے، لیکن انہوں نے اپنے عدوی اکثریت کے برخلاف 2 زیادہ سینیٹر کی سیٹ جیتی. کیسے جیتی؟ وہی عمل کیا ہے کہ زور زبردستی اور پیسے. اور ایم کے ایم کے کچھ خواتین ایم پی ایس کو خریدا گیا. سب نے دیکھا ہے کہ اس وقت کے صوبائی وزیر، تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے خواتین اراکین اسمبلی کو خریدا گیا، ایم کے ایم کے ایم پی ایس کو خریدا گیا. اور فیسیلیٹیٹ کس نے کیا؟ سب پورے پاکستان نے دیکھا کہ ہمارے خاتون اراکین اسمبلی کو اس وقت کے پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹر اپنی گاڑی پہ بیٹھا کر لے کر آتے ہیں، ان سے ووٹ کاسٹ کرواتے ہیں، انہیں پیچھے کے دروازے سے باہر نکال دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ فردر، یعنی یہ 2018 کے مارچ میں یہ تمام چیزیں ہوئے. اور وہ خاتون رکن اسمبلی جو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف میرٹ کی بات کرتی ہے، جمہوریت کی بات کرتی ہے، اصول کی بات کرتی ہے، لیکن کیا ہوا؟ اسی رکن اسمبلی جو ایم کے ایم کے 3 دفعہ ایم پی رہ چکے، اسے دوبارہ 2018-25 کے الیکشن میں، 25 جولائی کے الیکشن میں کامیاب کرا کر کے دوبارہ خواتین کی سیٹ سے منتخب کرا دیا. اس کا مطلب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 فیس ہے، ایک طرف اصل پسندی کی بات کرنا، جمہوریت کی بات کرنا، لیکن عملاً اس کے برخلاف ہے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اگر ہم دونوں آڈیو کو دیکھتے ہیں تو کون نظر آتا ہے؟ اس میں ایک چیز کامن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نظر آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا وقت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زور زبردستی اور زر کی بنیاد پر لوگوں کو منتخب کیا جائے گا یا اپنے ضمیر کی بنیاد پر. میں سمجھتا ہوں کہ یس، ایم کے پاکستان. آپ کو لگتا ہے اس میں کہ سپریم کورٹ بھی اس پہ کوئی نوٹس لے سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، اور اگر نہیں ہوگی تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس پہ سو موٹا کر سکتی ہے. بالکل دیکھا جائے کہ یہ ویڈیو، دیکھیں اب تو ماڈرن زمانہ آ چکا ہے. میں منسٹری آف آئی ٹی کو چلاتا ہوں. میرا خیال ہے کہ صوبائی وزیر صاحب نے انکار کیا کہ میری یہ آڈیو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب منسٹری آف آئی ٹی سے کوئی رابطہ کرے گا، ہمیں یہ اسائنمنٹ دے گا، ہم ود ان 24 آور یہ پروو کر دیں گے کہ یہ آڈیو آواز جینین ہے یا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس، وہ دونوں آڈیو اور ویڈیوز دونوں آپ کر سکتے ہیں، چیک کے فورنسک جس کو کہتے ہیں. یس، میں سمجھتا ہوں منسٹری آف آئی ٹی کے پاس ایک کیپیسٹی ہے. اور ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی جب ہماری ای ووٹنگ کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے، بڑی تفصیل سے میٹنگ ہوئی تھی. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ٹیکنیکل سپورٹ اور بیک اپ سپورٹ منسٹری آف آئی ٹی سے جس چیز کی بھی ضرورت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پرووائڈ کریں گے. لیکن فرنٹ سے لیڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کرنا ہے، کیونکہ ایک آزاد آٹونومس باڈی ہے، اور چونکہ پاکستان کے عوام اس پہ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور آزادانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات کرانے کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہوتی ہے. تو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان منسٹری آف آئی ٹی سے رابطہ کرے گا، ہم سے ریکویسٹ کرے گا، تو ہم انہیں ٹیکنیکل اور بیک اپ سپورٹ بالکل دیں گے. اچھا، یہ تو آپ نے اس کے اوپر اچھا ہے کہ ان کو خود آفر بھی کر دیا ہے. یہ بڑا زبردست کام ہو جائے گا اگر منسٹری آف آئی ٹی اس کو دیکھے
دیکھے گی. دوسری طرف ابھی ہم نے دیکھا کہ چونکہ سپریم کورٹ نے پھر جو ڈائریکٹیوز دیے اس معاملے پہ وہ الٹیمیٹلی ای سی پی کی طرف چلے گئی, وہ ان کی کورٹ میں چلی گئی بال. پھر ای سی پی نے کہا بیکاز آف شارٹیج آف ٹائم ہم اس وقت نہیں کر سکتے رائٹ ناؤ, لیکن آئندہ آنے والے دنوں کے لیے ہم جو ہے وہ کوئی لائے عمل بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی کیا منسٹری آف آئی ٹی سے کوئی لیا گیا ہے کوئی مشورہ یا آگے کوئی لینے کا ارادہ ہے ای سی پی کا, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بہت ہی آسان سی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بنیادی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنتی ہے کہ وہ انتخابات کا انعقاد کرائے. لیکن اگر جیسا انہوں نے پریس اسٹیٹمنٹ بھی آج سے 3 دن پہلے جاری کیا, انہوں نے اپنی ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وزارت آئی ٹی سے بھی معاملت مانگی جائے گی. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یس منسٹر آف آئی ٹی کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کے ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے ہوگی, بیک اپ سپورٹ چاہیے ہوگی, منسٹری آف آئی ٹی انہیں مکمل طور پہ فراہم کرے گی. اور ہمارے پاس ایک کیا منسٹر آف آئی ٹی کے پاس ایک بڑی ٹیم ہے, جو ٹیکنیکل ٹیم ہے, جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور یقینی طور پر کیا نام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو معاونت فراہم کرتے ہوئے ان کے ہیلپ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ریزلٹس بھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے, اور میں آپ کو کیا لگتا ہے, خاص طور پہ میں اس پہ بات کروں گی حفیظ شیخ والے معاملے پہ, بہت سارے لوگ نالاں تھے اپنے پی ٹی آئی کے بھی کہ نہیں جی حفیظ شیخ صاحب چونکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے اصولی طور پہ, اس لیے عامر لیاقت صاحب نے انکاری تھے کہ جی ووٹ نہیں دیں گے, اور بہت سارے لوگوں کے تحفظات اور خدشات تھے. کیا دیکھ رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے آج, جیتیں گے فائنل, یا آپ کو لگتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جیت جائیں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جمہوریت میں ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ کوئی برائی بات نہیں ہے, اور دیٹس اے بیوٹی آف دی ڈیموکریسی کہ لوگ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں میرا خیال ہے تمام سیاسی پارٹیوں میں چلتے رہتا ہے. اسی طرح پی ٹی آئی ہے, اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے, یا پاکستان پیپلز پارٹی ایون ایم کیو ایم ہو, میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں میں انٹرنل بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن ہوتا ہے, مخالفت بھی ہوتی ہے, لیکن ہونا کیا چاہیے کہ جب پارٹی ہیڈ یا پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ڈیسیشن کر لیتی ہے, ہر آدمی کو اس کو فالو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے بالخصوص اسلام آباد کا جو موقع ہے بڑے خوبصورت طریقے سے, جمہوری طریقے سے اس کا ہینڈل کیا ہے, اور اس بات کی پوری امید ہے کہ میں بالکل ابھی میرا خیال ہے کہ چند گھنٹے باقی ہیں الیکشن رزلٹ آنے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی مکمل طور پہ پوری امید ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب اور ہمارے جو خاتون سینیٹر امیدوار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیں, ہم جیسے کہ دیکھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں جس طرح سے معاملہ ہوا کل, آپ نے دیکھا 3 ووٹ وہاں سے کم ہو گئے پی ٹی آئی کے. یہ تو 3 وہ تھے جو کہ سامنے سے آ گئے, پتہ نہیں پیچھے سے کتنے ہوں گے. پھر آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خرم شیخ زمان صاحب کو ووٹ کاسٹ نہیں کرنے دیا گیا وہاں پہ سندھ اسمبلی کے اندر, چونکہ وہ موبائل لے گئے تھے اور پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر بہت شور شرابہ کیا. کس طرح دیکھ رہے ہیں اگر وہاں سے کوئی اپسیٹ ہوتا ہے یا وہاں پر کوئی اس طرح کے نمبرز گیم کم ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا میوچلی ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے نا کہ آپ نے این اے میں ان کو ڈالنا ہے تو یہاں انہوں نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے, سو اس میں کوئی اگر اپسیٹ ہوتا ہے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے چونکہ آپ نے 2 مختلف سوالات کے, سب سے پہلے سندھ اسمبلی کی بات کر لیتے ہیں. سندھ اسمبلی میں میں سمجھتا ہوں حکومت کس کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی. اسپیکر کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان تمام چیزوں کو بنیادی طور پہ خوش اسلوبی کے ساتھ جمہوری طریقہ کار کے حساب سے چلنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ایسا نہیں ہوا. پورے پاکستان اب میڈیا نے اپنے کیمرے سے دیکھا کہ ان 3 جو منحرف پی ٹی آئی کے اراکین تھے کس کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے. شرجیل میمن صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے. کون سے دروازے سے داخل ہوئے؟ جو سرکاری ممبران جہاں سے داخل ہوتے ہیں. تو اور پھر اس کے بعد پورے پاکستان سے ویڈیو چلی کہ ایک رکن صوبائی اسمبلی کہتا ہے کہ مجھے پیپلز پارٹی نے زبردستی پکڑ رکھا ہے اور میں ووٹ جو پی ٹی آئی کو دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے تھا کہ ان تمام لوگوں کے اوپر جو وزراء ان کو اپنے گاڑی میں بیٹھا کر لے کر آئے, جو انہیں ٹریجری بینچے سے بیٹھانے کی کوشش کی. تو یہ تو پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے, زور زبردستی, جیسے میں نے پہلے کہا. میرا خیال ہے کہ جہاں تک وفاق کا تعلق ہے, وفاق میرا خیال ہے کہ پوری امید ہے ہم اس بات کی کہ اسلام آباد ہو یا سندھ ہو, اور چونکہ ان 2 جگہوں پر ایم کیو ایم کی کولیجن ہے وفاق کے ساتھ, اور
PTI اور JDA کے ساتھ بھی, تو ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اپسیٹ نہیں ہوگا, کوئی اپسیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ نتائج بس ابھی اناؤنس ہونے ہی والے ہیں, کچھ وقت رہ گیا ہے اور اس وقت مختلف اس کے نتائج آ بھی رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا امین الحق صاحب, مجھے ہم تھوڑا سا کراچی کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر جس طرح سے معاملات ہیں اور ساری چیزیں ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ چلیں یہ تو سینٹ کا آج معاملہ نمٹ جائے گا, اس کے بعد وہ جو رفٹس اور وہ جو ڈیڈ لاک ہے کچھ حکومت اور اتحاد اور یعنی کہ اتحادیوں آپ لوگ کے درمیان اور حکومت کے درمیان سارے معاملات پہ, اور کچھ یہ بھی شکایت تھی آپ کو کہ جس روی کا شکار ہیں وہ سارے معاملات, تو وہ کب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جلد سے جلد ہوں گی؟ کیونکہ کراچی والے آپ کو پتہ ہے انتظار کر رہے ہیں بڑی بے صبری سے, اور وہ چاہتے ہیں آپ کی صورت میں انہوں نے وہاں آپ کو بھیجا ہے منتخب کر کے کہ ان کے مسائل جو دیرینہ مسائل ہیں, بنیادی مسائل, وہ حل ہوں. نہیں بالکل آپ وجہ فرما رہی ہیں کہ جب ایم کے ایم نے ملاقات کی ہے PTI کے وفد کے ساتھ, اور ابھی جو ہماری کل جو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں ہم نے کیا رکھا, ہم نے اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی, انہوں نے یاد دلایا کہ یہ جو 1.1 ٹریلین کا جو منصوبہ ہے یہ سلو پیس پہ آگے چل رہا ہے, اس کو تیز کیا جائے. اسد عمر صاحب موجود تھے اور یہ طریقہ کار اپنایا گیا کہ اس کو اور بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا. اب اس میں 2-3 چیزیں, مثلا میں سمجھتا ہوں کہ K4 کا منصوبہ ہے, الحمدللہ اب سندھ حکومت سے نکل کر اسے وابڈا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, کنسلٹنٹ ہائر ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت جلد اس کے اوپر بھی تیز رفتاری کے ساتھ کام ہوگا. آپ کے علم میں ہے کہ گرین لائن کا منصوبہ بسوں کے لیے ٹینڈر کیا جا چکا ہے, کمپیوٹرائز سسٹم تیاری کے آخری مراحل میں, موسٹ پروبلی جون جولائی اگست تک انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے عوام بھی بالآخر طویل انتظار کرنے کے بعد وفاقی حکومت کی مدد سے جون جولائی انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ فیئر کے حوالے سے جو ریلوے فریٹ بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہائر ہو چکا ہے, اس کی رپورٹ جیسے آئے گی اس پہ بھی کام شروع کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہم نے کیا بات کی وفاقی حکومت کے ساتھ, ہم نے 2-3 چیزیں اور ریکویسٹ کی ہے کہ کراچی کی جو سڑکیں ہیں, کراچی کی جو اندرونی گلیاں ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تعصب پر حکومت کراچی کے وہاں سے سیاسی انتقام کے نام پہ اس کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا, کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا. تو وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کی کہ آپ کراچی کے عوام کو ایسا فنڈ دیں تاکہ ان چیزوں پہ بھی کام ہو سکے. یس میں سمجھتا ہوں ویری مچ گلیڈ کہ وفاقی حکومت یہ بات سنی ہے کراچی کے عوام کی, اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم تمام چیزیں PWD کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ان کاموں کو بھی کرائیں گے. اسی طریقے سے حیدرآباد یونیورسٹی کا مسئلہ یہ بھی سلو پیس پہ آگے بڑھ رہا ہے. ہماری خواہش ہے کہ اس کو بھی تیز کیا جائے, اس کے لیے بھی ڈسکشن میں انوالو ہوئے. اور ایک درینہ مطالبہ جو MKM کا چلا آ رہا تھا کہ سینسس کے حوالے سے ایک سینسٹیو ایشو اٹھا تھا, ہم نے کیا مطالبہ کیا کہ ہم نے کہا کہ ہر صورت میں 2022 میں سینسس کا انعقاد کیا جائے, کیونکہ آئین قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 10 سال بعد ہوگا. آئین قانون لکھا ہوا کہ سینسس کا انعقاد, اگر ہم دوسرے ممالک کو دیکھتے ہیں کہیں پہ 5 سال پہ, کہیں پہ 6 سال پہ, کہیں 4 سال پہ بھی سینسس ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ بات کی, اور ہم نے میک شیور کیا ہے کہ ہر صورت میں یہ جون سے پہلے پی ایچ ڈی پے کے اوپر لازمی طور پہ اتنا ہینڈسم اماؤنٹ رکھا جائے تاکہ سینسس کے انعقاد میں ممکن بنایا جا سکے. ٹھیک ہے, لاسٹ سوال بس میں آپ سے کروں گی, مجھے یہ بتائیے گا فیصل واڈا صاحب چونکہ کراچی سے ان کا تعلق ہے, آپ کے علاوہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں جی, انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا ہے اپنا. وہ استعفیٰ بھی متنازع ہو گیا ہے چونکہ دراصل ان کی نااہلی کا کیس لگا ہوا تھا دوہری شریعت کے حوالے سے. تو یہ ووٹ آپ کی نالج میں کیا ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے استعفیٰ بھیجا ہے انہوں نے یا اس کے بعد بھیجا ہے؟ دیکھیے چونکہ یہ فیصل واڈا صاحب ہمارے اتحادی پاکستان تحریک انصاف کے اہم رکن ہیں, میرے ساتھ کیبنٹ کولیگ بھی رہے ہیں, اور ہونا کہتے کیا MKM پاکستان کسی انفرادی شخص یا اشخاص کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرتی ہے, کوئی معاہدہ نہیں کرتی ہے. ہمارا معاہدہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جسے کہتے ہیں کہ اس کی ڈسکریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ واڈا صاحب کو نامزد کر رہی ہے, واڈا صاحب سے استعفیٰ لیتے ہیں. تو جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا MKM ان کی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی, ہم کسی فرد واحد کے ساتھ. اسپیکر ہاؤس سے پتہ چل رہا ہے آج کے جی ابھی تک پہنچا نہیں ہے ان کا استعفیٰ. میرا خیال ہے شاید انہوں نے یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں شاید جمع کرا دیا جو پٹیشن تھی. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جوڈیس میٹر بھی ہے, کورٹ میں بھی میٹر ہے, تو جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا وہ ہم سبوں کو قبول ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ.